बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। फरमा दीजिए ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह तलब करता हूँ अपने रब की जो सुबह का रब है। तो इस आयत मुबारक में अल फलक जो लफ्ज़ है ये सुबह को कहते हैं। कुरान पाक में दूसरी जगह यही लफ्ज़ इस्तेमाल फालिकुल इस्बाह, चीर कर निकालने वाला है सुबह को, क्योंकि सुबह रात की तरीकी को फाड़ कर चीर कर नमूदार होती है। बंदा उस जात की पनाह तलब करता है जो रात की तरीकी को दूर कर दे, जिसमें बेशुमार शरूर होते हैं। जब वो रात की तरीकी में शरूर को दूर कर सकता है तब उसके लिए दूसरे शरूर मसाइब को दूर करना मामूली बात। दूसरी आयत मुबारक है मिन शर्रि मा खलक, हर चीज की बुराई से जो उसने बनाई है। उसकी तख्लीक में हर वो चीज शामिल है जो उसने बनाई है, यानी तमाम कायनात की मखलूकात शामिल है इसमें। जंगली दरिंदे हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचाते, कीड़े मकोड़ों, हशरातुल अर्ज़, सांप बिच्छू, जहरीले जो इंसान को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, और खुसूसन इब्लीस शैतान जो सीधे रास्ते से इंसान को रोकता है, टोकता है, वो शामिल है। और उसकी ज़ुर्रियत तमाम औलाद भी इसमें शामिल है। बंदा कहता है मिन शर्रि मा खलक, हर चीज की बुराई से अल्लाह की पनाह में आता हूं जो उसने बनाई है। तीसरी आयत मुबारक है मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, अंधेरी रात की बुराई से जब वो छा जाए। इस आयत मुबारक में एक लफ्ज़ गासिक है जो रात की तरीकी पर बोला जाता है। वक़ब कहते हैं जब वो छा जाए, क्योंकि रात के अंधेरे में दरिंदे अपने कचाओं से और मूज़ी जानवर अपने बिलों से और जराइम पेशा लोग अपने मजमूम इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए रात के वक्त निकलते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, या आयशा इस्ताइज़ बिल्लाहि मिन शर्रि हाज़ा, आयशा अल्लाह की पनाह मांगो इस शर से। फ़इन्ना हाज़ा हुवल गासिकु इज़ा वक़ब, यही वो गासिक है जब छा जाए, यानी रात के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। चौथी आयत मुबारक है मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, गिरा लगाकर, यानी गिरा लगाना, गंड मारना, गिरा लगाकर फूंकने वालों के शर से। इससे मुराद काला इल्म करने वाले जादूगर मर्द और औरतें शामिल हैं जो पढ़ पढ़ कर गिरा लगा लगा कर उस पर फूंकते हैं, जादू करते हैं। उनसे पनाह तलब की गई है। मुस्नद अहमद में हदीस मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यहूदियों ने जादू कर दिया, जिससे आप तकरीबन 6 माह तक बीमार रहे। हालत ये हो गई कि आपके जहन से बात निकल जाती कि कोई काम किया है तो आप कहते कि नहीं किया, नहीं किया तो आप कहते मैंने किया है। आपके इन अय्याम में बाल जो है वो झड़ने शुरू हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हो गए। सहीहुल बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा इस हदीस की राविया है। फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मेरा हाथ पकड़कर फरमाया, आयशा
میں نے اپنے پروردگار سے اپنی بیماری کے بارے میں پوچھ لیا ہے، میرے رب نے مجھے بتا دیا ہے مجھے کیا ہوا ہے۔ 2 فرشتے رات کو میرے پاس آئے، ایک پینتی کھڑا ہو گیا، ایک سرانے کھڑا ہو گیا۔ سرانے والا پینتی والے سے پوچھتا ہے ان کو کیا ہوا ہے، تو جواب دینے والا دوسرا فرشتہ کہتا ہے ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال کرنے والا دوسرے سے پوچھتا ہے ان پر جادو کس نے کیا ہے، تو جواب دینے والا دوسرا فرشتہ کہتا ہے لبید بن عاصم جو بنو رزیق قبیلے کا اس نے کیا ہے، اس یہودی نے کیا۔ تو پھر پوچھنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کس چیز پر کیا ہے، وہ کہتا ہے جواب دینے والا بالوں پر، کنگھی کے چند دندانوں پر کیا ہے۔ تو پوچھنے والا پھر پوچھتا ہے کہاں وہ جادو والا جو چیزیں ہیں وہ رکھی ہیں، تو جواب دینے والا کہتا ہے زوران کنواں ہے، اس میں پتھر ہے، پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کنواں بتایا گیا نا، اس پر آپ پھر زوران کنویں پر تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا علی المرتضی اسد اللہ بھی تھے، سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ان میں سے کسی کو کنویں میں اتارا گیا اور بال نکلوائے گئے۔ جب بال نکالے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئی تھی، ان کو معوذتین کہتے ہیں۔ تو جو جادو والے وہ گریں تھی تقریباً 12 کے قریب تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو آپ نے پڑھنا شروع کر۔ پہلی سورہ الفلق ہے، اس میں 5 آیات ہے، اور سورۃ الناس میں 6 آیات ہے، اور شروع میں 7 بسم اللہ بھی شامل کر لے۔ تو آپ ہر آیت کو پڑھتے جاتے، پھونکتے جاتے تو گرے کھلتی جاتی۔ تو 12 آیات پڑھ کر 12 پھونکیں ماری گئی، اور اللہ نے وہ 12 گریں کھول دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرہ کھلنے کے بعد شفا یاب ہو گئے۔ تو جب آپ شفا یاب ہو گئے، آپ نے کہا اس کنویں کو بند کر دو۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، یہ لبید بن عاصم جس نے آپ پر جادو کیا، ہمیں حکم فرمائے اس کو قتل کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے اللہ نے شفا دے دی ہے، میں اب شر فساد نہیں پھیلانا چاہتا، اس کو قتل کر کے شر فساد نہیں پھیلانا، اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک فرماتے ان ایام میں جبریل امین تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال یا محمد اشتقیت صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ بیمار ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں قال نعم، میں نے کہا جی میں بیمار ہوں۔ قال بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں آپ پر اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں ہر چیز کے شر سے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی، من شر کل نفس وعین حاسد، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی آنکھ کے شر سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ واللہ یشفیکا، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ پتہ چلتا ہے کہ بیماری آ جائے اس پر دم کرنا سنت ہے، دم کرنا چاہیے۔ تو جبریل امین نے دم کیا اور بال بھی نکلوا پر ان پر یہ صورت پڑھ کر گرے
کھل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ من شر حاسد اذا حسد، یہ 5ویں آیت مبارکہ اس سورت کی آخری، اس سورت کی آیت مبارکہ ہے۔ من شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ انسان حاسد جو ہے نا، جس سے حسد کرتا ہے، اس کی زوال نعمت کا آرزو مند ہوتا ہے۔ حسد ایک نہایت ہی بری اخلاقی بیماری ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے سوائے 2 چیزوں میں۔ یعنی یہاں خواہش آرزو کے معنی میں یہ حسد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ لا حسد، حسد جائز نہیں ہے، الا فی اثنتین، مگر 2 چیزوں میں، یعنی خواہش 2 چیزوں میں بندہ کر سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایسا آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ، وہ رات کے حصے میں رات کے وقت اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَأَنَاءَ النَّهَارِ، اور دن کے حصے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، جو صبح کے حصے میں خرچ کرتا ہے، رات کے حصے میں بھی خرچ کرتا ہے۔ یہ دونوں بندے بہت ہی اعلیٰ انسان ہیں کہ ایک کو قرآن دیا، بندہ خواہش کرتا ہے یا اللہ مجھے بھی قرآن کا علم دے، مجھے یاد کرنے کی توفیق دے کہ میں بھی قرآن تیرے رات کو اٹھ کے پڑھوں، دن کے وقت پڑھوں، دعوت و تبلیغ کا کام کروں، اور یہ خواہش جائز ہے۔ اور دوسرا آدمی پہ حسد کرنا، خواہش کرنا، جس کو مال دیا وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اللہ مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، یہ جائز ہے۔ یہ دونوں صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، بندوں کے تمام جسمانی روحانی آفات سے بچانے کی، دور کرنے کی زبردست ان میں تاثیر موجود ہے۔ جب دنیا کے تمام ذرائع اسباب بیکار ہو جائیں، ان 2 صورتوں کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والمعوذتین، معوذتین یعنی دونوں صورتیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں، یہ دونوں صورتیں فلق اور ناس، حین تمسی وحین تصبح ثلاثا، جو صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھے، شام کے وقت 3 دفعہ پڑھے، یکفی کا کل شیء، ہر چیز سے یہ کافی ہو جاتی ہے، یعنی ہر شر سے، ہر آفات سے اللہ پاک بچا لیتے ہیں۔ یہ سورۃ مبارکہ الفلق ہے، جس کی مختصر میں نے تفسیر بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِلسَّائِرِ